रिसर्च सेंटर में आकर बहुत इत्मीनान हुआ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम गुफ्तगू, जिसमें गंदम, गन्ना, चीनी और दीगर फसलों के बारे में यानी ज़राअत के मुतल्लिक़ बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन सुने आज की वीडियो में। फिर बात करते हैं आगे वीडियो में। दिलवाने के लिए यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपकी इस मेहनत की बदौलत पाकिस्तान की ज़राअत ज़रूर आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तावन से जो आलू के बीज की हवाले से जो इदारा कायम किया गया है, मैं उसके ऊपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई deep gratitude to the government of Republic of Korea and of course our acting ambassador and our director Kon Jayan. Most definitely Republic of Korea is a country with a very strong economy and have great expertise in many areas of economic development, industry, steel, agriculture, information technology-led initiatives, and many other areas, automobile industry. Pakistan imported Daewoo buses back in 90s. So I think our relationship with Korea is strong and we need to make it more stronger. And thank you once again for your cooperation in this great initiative. ख़वातीन व ज़राअत, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और आज भी पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा देहातों में वो ज़िंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा करते हैं। हमारा किसान बहुत मेहनती, बहुत काबिल है और जाड़े और गर्मी में दिन रात मेहनत करता है। उसको अगर आज किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेहतरीन बीज की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है और जेन्युइन दवाइयों की ज़रूरत है, जाली अद्वियात की नहीं। और अगर वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर तो ये अशिया मुनासिब कीमतों पर मुहैया कर दे तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, पानी है, बड़े बड़े शानदार साइंटिस्ट हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं और लाखों बच्चे और बच्चियां आज एग्री ग्रेजुएट्स हैं। अगर ज़रूरत किसी बात की है तो वो मुनासिब माहौल, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वो अगर मुहैया करेंगे तो मैं अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। लेकिन ये बात तकरीरों, शेरों से उनसे नहीं होगी, मेहनत से और दिन रात मेहनत से। आज आप देखें, कॉटन एक ज़माने में पाकिस्तान ने तकरीबन 16 मिलियन बेल्स को टच किया था और आज यानी हम कॉटन की हमारी पैदावार इंतहाई कम है और अरबों डॉलर खर्च के कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पे जिस इदारे के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आलू का बीज, इंशाअल्लाह यकीनन ये बेहतरीन बीज अब किसानों को मुहैया किया जाएगा, जो कि अभी तक मुहैया नहीं किया गया और अभी भी हम बाहर से बीज इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक शानदार एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का और जनूबी कोरिया का कि इंशाअल्लाह अब ये बीज मुहैया होगा
اور جو بیج امپورٹ ہوتا ہے اس پہ جو زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ بیج بہت ہی شاندار بیج ہوگا جس سے کہ ہمارے آلو کی جو پیداوار کو بہت زیادہ اس کو ترقی ملے گی، اور ایکسپورٹ بھی کریں گے آلو اعلیٰ اقسام کا، اور پاکستان کی جو ضروریات پوری ہوں گی۔ اسی طرح گنا ہے، دیکھیے کہ کاٹن میں بھی ہمارا ہمسایہ ہم سے آگے نکل گیا، چین کہیں ہم سے آگے نکل گیا، اور ہم 20-25 سال سے اسی کنفیوژن میں ہیں۔ مونسینٹو سے ہم 20-25 سال میں کوئی معاہدہ نہیں کر سکے، کوئی اگر رسک تھے تو اس کو لے لیتے تاکہ آج پاکستان کے اندر کاٹن کی پیداوار کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہوتی، یا کوئی اور اس کا جو متبادل ہے اس کو ہم لے آتے۔ چین میں آج اس طرح کی سخت موجود ہے۔ یہی تقریباً عالم حال ہے گنے کی پیداوار کا، گنے کا جو سکروس کانٹینٹ ہے، گنے کی جو پر ایکڑ ییلڈ جو ہے، اس کو ہمارے جو قرب و جوار کے ممالک کہیں آگے نکل گئے، لیکن ہم آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں۔ یہ تو کسان کو ہم دعا دیں، اپنے ایکسپرٹس کو، اپنے پروفیشنلز کو ہم ان کو دعا دیں کہ جن کی محنت سے یہ معاملہ آج چل رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں منسٹر فوڈ سیکورٹی کو، رانا تنویر حسین صاحب کی خدمت میں، اور سیکرٹری جو یہاں بیٹھے ہیں، اور تمام جو ان کی ٹیم ہے، ان سب کی خدمت میں میں اخلاص کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو وہ ہماری ایگریکلچر، ہماری زراعت، اس کو اگر آپ 4 چاند لگائیں گے تو لوگ آپ کو ہاتھوں میں اٹھائیں گے اور آپ کی عزت اور تکریم کریں گے کہ اسی میں پاکستان کی معیشت۔ اور پھر اس کے اوپر دیکھیے کہ جو ایس ایم ایز جو ہیں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، ان کی دیہاتوں میں ان کے یہ انویسٹمنٹس، ہمارا جو نوجوان اگر دیہات میں اگر آج اپنے بڑوں کے ساتھ وہ کاشتکاری نہیں کرنا چاہتا تو وہ انٹرپرینور تو بننا چاہتا ہے۔ اس کو اگر 8-10 اگر وہاں پر کارکن ہوں گے، اور آپ کی جو پروڈکشن ہے ویجیٹیبلز کی، آپ کی فروٹس کی، اور خاص طور پر جب سیزن ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سرپلس فروٹ یا سرپلس پروڈکشن آپ کی کسی سال میں ہوتی ہے تو اس کی سٹوریج کا کوئی انتظام نہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی انتظام نہیں۔ تو اگر یہ ہم انفراسٹرکچر قائم کرتے دیہاتوں میں، دہائیوں پہلے، آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی، اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ دیہات سے شہر آنے کی اس کو ضرورت نہ پڑتی، وہ خود مالک بنتا، انٹرپرینور بنتا، وہ ویلیو ایڈیشن کرتا۔ اگر آم ہے تو آم سے اگر وہ جوسز بنائیں اور ایکسپورٹ کریں، اورنج ہے آپ کا سرگودا اس کیلیفورنیا آف پاکستان۔ یہ وہ اہداف ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ماضی میں نہیں کیا کوئی بات نہیں، اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، محنت کریں۔ اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں ہمارے پاکستانی ہیں جو کہ ہماری زراعت کا نقشہ بدل سکتے ہیں اگر ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ میں نے 1000 ہمارے پورے پاکستان کے جو بچے اور بچیاں جو فریش گریجویٹس ہیں آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، میرٹ پر ان کو ہم چین بھجوا رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، تاکہ وہاں پر مختلف مدوں میں وہ ٹریننگ لے کے آئیں۔ اور گندم کی امدادی قیمت کم از کم 4500 روپے فی من کی جائے، زاہد توسیع کا اہم بیان۔ سینٹر سائنسدان کے سابقہ پارلیمانی سیکرٹری رانا زاہد توسیع نے کہا کہ کسانوں کو معاشی بحران سے بچانے کے لیے گندم کی امدادی قیمت کم از کم 4500 روپے فی من۔ سال پیداوار کم ہونے سے اربوں ڈالر کی گندم امپورٹ کرنی پڑے گی، جب ملک میں زرعی انقلاب لانے کے لیے کاشتکار اور کسانوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے حکومت کو۔ حکومت گزشتہ برس بھی کسانوں سے گندم نہ خرید کر ایک سنگین اہم مسئلہ۔ صبح سندھ میں نئی گندم کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ ریٹ کیا نکلے ہیں سندھ میں، اور جبکہ پنجاب میں ریٹ کیا آنے والے ہیں نئی گندم کے، تو کافی زیادہ کسانوں کو انتظار ہے۔ رحیم یار خان غلہ منڈی میں گندم کے کیا ریٹس رہے اور سندھ مارکیٹ میں، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج سندھ مارکیٹ کی۔ تو 101 کلو کی مارکیٹ یعنی نئی گندم کا ریٹ 6800 سے لے کر 6900 روپے تک۔ اسی طرح اگر رحیم یار خان غلہ منڈی کی بات کریں تو گندم کی شرح بازار یعنی یہ پرانی گندم کے ریٹ ہیں 2900 سے لے کر 2850 روپے فی من۔ اور سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو اس ٹائم سرسوں کی مارکیٹ کافی زیادہ کمزور ہے، پچھلے سال کی طرح اس سال ریٹ انتہائی کم ہے،
4500 سے لے کر 5600 روپے تک فی من، یعنی ٹاپ کوالٹی اگر اچھی سرسوں کی بات کریں تو 5800 روپے تک ٹاپ ریٹ ہیں، جب سے کم ریٹ 4500 اور زیادہ سے زیادہ 5500 روپے تک فی من، کیونکہ پنجاب سے پہلے سندھ میں نئی گندم کا آغاز ہو جاتا ہے اور پنجاب تقریباً 10 سے 15 دن اور 20 دن لیٹ گندم آتی ہے۔ تو ابھی اگر بہاول نگر غلہ منڈی کی بات کریں تو گندم کی شرح بازار 2875 سے 2900 روپے فی من، جبکہ چکی کوالٹی گندم 2950 سے 2925 روپے فی من، اور سرسوں کی مارکیٹ 4800 سے لے کر 5400۔ تو اگر بات کریں سندھ میں گندم کے ریٹس کی تو اس ٹائم اگر نئی گندم کا ریٹ 2600 2500 اور 2450 کے درمیان ہے، جبکہ جلد ہی پنجاب میں بھی نئی گندم کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں بھی مارکیٹ اول آر ہو سکتا ہے کہ 2000 2500 3000 کے لگ بھگ ہی رہے، کیونکہ حکومت اور IMF کے معاہدے کے مطابق حکومت نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے گندم کی خریداری کے لیے، جبکہ پاسکو کا ادارہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو اب کسان براہ راست ہی منڈیوں میں ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک بھی گندم سیل کر سکتے ہیں، اپنے ریٹ کے حساب سے یا مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ہی ریٹ ملے گا۔